अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हिजाब। नया आने वाले व्यूवर से गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। फिर भी को वो खाली से जहन के साथ अपने कमरे में आया। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है। वो तो बहन के लिए खुश हो रहा था, ये उसके साथ क्या हो गया? क्या बहन की खुशियों की कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी? क्या उसकी बहन की खुशियों के लिए उसको खुद को कुर्बान करना पड़ेगा? वो अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा और सिगरेट पर सिगरेट पीने लगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आज उसकी आंखों में मौत सी कैफियत छाई हुई थी। जैसे मरने से पहले किसी की आंखों की कैफियत हो, ऐसी कैफियत कि बंदा उसकी आंखों में देखे तो खौफ आए। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? उसने खड़े खड़े ही मुंह पर हाथ मारा और पसीना साफ किया। ये पसीना उसको गर्मी से नहीं आ रहा था, ये पसीना उसको खौफ से आ रहा था। उसको खौफ था, बहन की खुशियां छिन जाने का खौफ, मलिका को खो देने का खौफ। उसने दुनिया में दो ही चीजें चाही थी, एक अपनी मलिका और दूसरा बहनों की शादी, उनकी खुशियां। क्या मेरी बहन की खुशियां मुझे मारकर, खुद को मारकर देनी पड़ेंगी? मलिका ना मिली तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, उसके बगैर तो मैं एक मिनट भी नहीं जी सकूंगा। मैंने तो अपनी मलिका के सिवा किसी लड़की का तस्वुर भी नहीं किया। मैं मलिका तो किसी और मर्द के साथ देख सकता हूँ, मगर मैं खुद को मलिका के सिवा किसी और औरत के साथ नहीं देख सकता। या अल्लाह, मेरा इम्तिहान ही लेना है तो मुझे मासूर कर दे, मेरी सारी जिंदगी अपने पैरों पर ना चल सकूं। मुझे अंधा कर दे ताकि मैं कुछ देख ना सकूं, मेरी जुबान ले ले ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। ऐ इज्जतों वाले मेरे रब, वजदान तुमसे एक लम्हे के लिए भी गिला नहीं करेगा। तुम्हारा दिया हुआ ये इम्तिहान खुशी खुशी कबूल कर लेगा, मगर मेरे मालिक, मुझ पे ऐसी आजमाइश ना डाल जिसको मैं झेल ना सकूं। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। वो वही बैठा सर को सजदे में रखा ऊंचा ऊंचा रोने लगा। एक तरफ मेरी बहन है, वो बहन जिसको मैंने हमेशा अपना दोस्त माना, जो मेरी बहन से ज्यादा मेरी माँ का दर्जा रखती है, जो जरूरत पड़ने पर मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी साथ सब कुछ बन जाती है, जिसकी खुशियों के लिए दिन रात मैंने दुआ की है, जो मेरी और अब्बू की इज्जत में हमारे घर में बैठी है, जिसने एक दिन भी ये नहीं कहा मेरी शादी होनी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे रिश्तों उसके लिए आए, मगर वो नहीं बोली, वो चुप रही, सब्र करती रही, अपनी खुशियों को कुर्बान करती रही। एक तरफ मेरी हयाओं वाली बहन है और दूसरी तरफ मेरी महबूबा, जिसके बगैर मैं एक सांस भी नहीं ले सकता, जिसके बगैर मैंने अब जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया, जिसको मैं दिन रात दुआओं में मांगता हूँ, जिसके बगैर मुझे दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता। मैं क्या करूँगा अब? मैं किसको चुनूंगा, अपनी बहन की खुशियां या अपनी जिंदगी? वो वही बैठे बैठे रोए जा रहा था और कांपते हाथों के साथ सिगरेट मुंह के अंदर कर रहा था। मैं किसको चुनूंगा अब मेरे मालिक, अपनी बहन की खुशियां या अपनी जिंदगी? वजदान। जी अब्बू। बाप के नाम पुकारने पे उसने सर उठा के देखा, जो कब से नजरें झुकाए सिर्फ सबको सुन रहा था। इतनी चुप चुप क्यों रहने लगे हो तुम वजदान? ना किसी से बात करते हो, ना अपने कमरे से बाहर आते हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं अब्बू, कोई परेशानी नहीं है। वो उसी तरह गर्दन झुकाए बैठा था। वजदान, तुम्हारे चाचा चाहते हैं तुम दोनों का निकाह इसी हफ्ते हो जाए। वो अभी मानसरा आए हुए हैं, भाभी भी आई जाएंगी, तो वो चाहती है कि अमामा और तुम्हारा निकाह भी फातिमा और दानियल के साथ ही हो। अभी उसकी झुकी नजरें कब से देख रही थी। एक माँ कैसे समझ सकती है कि उसकी औलाद खुश है? ये नहीं, और इसकी हालत को देख के हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि वो कितना ठीक है और कितना खुश। वजदान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना इस रिश्ते पे? अब की बार अब्बा ने उसको मुसलसल चुप बैठा देखते हुए पूछा, जो कब से उसी को देख रहे थे। नहीं अब्बू, कोई एतराज नहीं है। उसने नजरें झुकाए, आंखों में नमी लिए, बस इतना ही कहा। इससे ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं सकता था। भाई की ये हालत देख के पास बैठी फातिमा के दिल पर एकदम खंजर चला। उसका भाई आज अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने दे रहा था, जो बहन की जिंदगी बनाने के लिए खुद को जिंदगी बर्बाद कर रहा था। उसकी आंखों में एकदम आंसू आए, जो हलक में हटने लगे। एक बहन किधर भाई की इतनी बड़ी कुर्बानी कबूल कर सकती है? बहनें तो भाइयों के लिए कुर्बानी दिया करती है, वो ले कैसे सकती है? अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी। जो कब से इतने दिनों से जब्त किए बैठी थी, एकदम बोल पड़ी। उसके एकदम से ऐसा बोलने पे सबने उसको देखा, जो आंखों में आंसू लिए बोली थी, जी अब्बू, मुझे ये शादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी दानियाल से कर रहे हैं
تو پھر وجدان کی نہ کرے. اگر چچا جان ایسے راضی ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو دونوں رشتوں کا انکار کرتے. وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس بولے جا رہی تھی اور پاس بیٹھا بھائی اس کو دیکھنے لگا. خدا نے بہنوں کا کیسا دل بنایا ہے جو بھائی کے لیے قربان ہونے پر ایک منٹ نہیں لگاتی. وہ بیٹی جو آج تک ابو کے سامنے بولی نہیں تھی آج اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی. فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے تبھی تمہارا رشتہ مانگا ہے تاکہ ہم امامہ اور وجدان کے رشتے سے انکار نہ کر سکیں، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں. اب کی بار امی نے غصے سے بولی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے. انہوں نے جس اولاد کے رشتے کے لیے اتنی منتیں مانگی تھی، جب ان کی دعائیں سن لی گئی تو بیٹی ہی انکار کر رہی ہے. امی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے یا تو میری شادی ہوگی یا پھر وجدان کی. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گی. اس کو پتا تھا اگر اس کا رشتہ ادھر نہ ہوا تو امی کبھی بھی وجدان کا رشتہ ماما سے نہیں ہونے دیں گی. میں فون کرتا ہوں لاہور، کہتا ہوں کہ ہم وجدان کے رشتے کے حق میں نہیں ہیں. اگر فاطمہ اور دانیال کا کرتے ہیں تو صحیح، میں پہلے بھی اس وٹے سٹے کے رشتوں کے خلاف تھا. والد صاحب نے جب سے فون نکالا اور بات کرنے لگے اور وجدان دھڑکتے دل کے ساتھ سننے لگا. وہ آج پوری رات نہیں سو سکی تھی. وہ صبح کیسے اس کو دیکھے گی؟ اتنے عرصے بعد وہ اس کو دیکھے گی. اس کو چند مہینوں کی چھٹیاں ایک لمبا عرصہ لگ رہی تھی، جیسے سالوں بعد اس کو دیکھے گی. سالوں بعد وہ اس کو نظر آئے گا. وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کو پھر سے ایک نئی تکلیف سے گزرنا ہوگا؟ اسے تو وجدان حسین کو اپنے دل کے ایک کونے میں دبا رکھا تھا. اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی. وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیسے برداشت کروں گی وہ درد جو میں نے دل کے ایک کونے میں چھپا رکھا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے پچھلے کئی گھنٹوں سے بس یہی سوچتی رہی. رات کے 2 بج رہے تھے. وہ بازوؤں کو ماتھے پر رکھے سوچ رہی تھی. وہ اٹھی اور موبائل اٹھایا. وجدان کا نمبر اس نے اپنے پاس سیوڈ کر رکھا تھا. وہ اس کو بھول جانے کی دعا مانگتی تھی اور اس کو دیکھے بنا بھی نہیں رہ سکتی تھی. وہ جب بھی موبائل لیتی تو اس کا لاسٹ سین ہمیشہ دیکھتی. اس کا لاسٹ سین بہت کم ہی شو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت آن لائن ہوتا تھا. وہ رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتی تو اس کا لاسٹ سین دیکھتی تو ہمیشہ آن لائن ہی شو ہوتا. اس نے بھی ابھی بھی وجدان کا لاسٹ سین دیکھنے کے لیے موبائل کھولا. رات کے 2 بجے بھی وہ اس کو آن لائن ہی نظر آیا. اس کا دھڑکتا دل ایک دم پھر سے بے چین ہو جاتا. وہ اس کے بعد وہ پوری رات جاگتی رہتی جب تک آن لائن کی جگہ لاسٹ سین نہ آ جاتا. سر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک درد سے کہا. اگر ہے بھی تو کیوں سوچتی ہوں میں؟ مجھے کیا وہ رات کے 2 بجے آن لائن ہو کسی لڑکی سے بات کرے؟ مجھے بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. مجھے کیوں ان کے اس طرح آن لائن رہنے سے تکلیف ہوتی ہے اللہ جی؟ وہ خود سے باتیں کرتی کرتی ایک دم سر اوپر کر کے اللہ جی سے مخاطب ہو جاتی اور ان سے پوچھنے لگتی. میں کیوں دیکھتی ہوں ان کا لاسٹ سین؟ میں کیوں ان کے جاگنے تک جاگتی ہوں؟ بے شک وہ 1000 لڑکیوں سے باتیں کریں، مجھے کیا ہے؟ مگر اللہ جی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں ایک اذیت سے گزرتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے. وہ غصے سے کہنے کے بعد اللہ جی کے نام پہ ایک دم اس کے آنکھوں میں آنسو آتے. وہ جو ضبط کیے رکھتی ایک دم موم بن کے پگھل جاتی تھی. آپی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا یہ؟ آنکھوں میں آنسو لیے بہن کے پاس اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا. کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائی سے پوچھا جو اس کے سامنے شرمندہ ہوا سا بیٹھا تھا. آپی میں کروں گا ماما سے شادی. وہ اپنے آنسو کو اندر اتارتا ہوا اٹکتے اٹکتے بول رہا تھا. کر لو گے اس سے شادی؟ اس نے اس کا آنسو سے بھرا چہرہ اوپر کیا اور ایک بار پھر سے پوچھا. جی آپی. بچوں کی طرح روتے ہوئے آنکھیں نیچے کیے وہ بہن سے کہہ رہا تھا. وجدان تم میرے لیے بھائی نہیں ہو، میرا سب کچھ ہو. میری زندگی تم پر، تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان جائے. تم نے یہ کیسے سوچ لیا تمہاری آپی اپنی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشیوں کو بھول جائے گی؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ محبت جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور تم پاگل میرے لیے اس محبت کا داؤ پر لگانے جا رہے تھے. اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی بھیگی آنکھوں سے بولے جا رہی تھی. وجی تمہاری آپی تمہاری خوشیوں کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آئے گی. تمہاری محبت تمہیں ضرور ملے گی وجی. بہن نے اس کا ماتھا چوما جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے بس سن رہا تھا. آنکھوں کے کونوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے. آپی اس کو تو پتا بھی نہیں ہے. اس نے بس اتنا ہی کہا اور اپنا منہ بچوں کی طرح بہن کی گودی میں چھپا لیا. ایسے نہیں روتے وجی، وہ تمہیں ضرور ملے گی. بہت شوق ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، جس کے لیے میرا بھائی اتنا روتا ہے، جس کے لیے میرا بھائی خود کو بھول جاتا ہے. وہ کیسی ہے وجی؟
اس نے بہت حسرت سے بھائی سے پوچھا، آپ بھی بہت پیاری ہے وہ، بہت معصوم ہے وہ، چھوٹی سی لگتی ہے، حجاب بھی کرتی ہے، پایا کرتی ہے، اس کے اوپر چادر بھی لیتی ہے، شرارتیں بھی بہت کرتی ہے، اور اپنی دوست کے ساتھ، پتہ ہے آپ ہی، اپنی دوست کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، غصے والی بھی ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، جب مسکراتی ہے نا آنکھیں اس کی چمکتی ہیں، اس کی بولی تو اتنا میٹھا بولتی ہے اور نخرے بھی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بہن کو گودی میں لیٹا آنکھیں بند کیے سب کچھ بتاتا رہا، اس کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ ابھی آپ کو پتا ہے اس کی پریزنٹیشن تھی، وہ اتنا ڈری ہوئی تھی، مجھے کہتی ہے نہیں دیتی، مجھے نہیں تیار۔ میں پھر سے ڈانٹنا اس کو، اس نے ہنستے ہوئے بہن کو بتایا، بدتمیز وجی، تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے؟ اب کی بار اس نے بھائی کے سر پر مارا اور مصنوعی خفا ہوئی، کون سا دل سے ڈانٹا میں نے، وہ تو سب کلاس والوں کو بتانے کے لیے ڈانٹا، پتا ہے میں ڈانٹ رہا تھا، نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اتنا پیار آتا ہے مجھے اس کی اس معصومیت پہ۔ ابھی کوئی لڑکی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ مسکراتے ہوئے بولتے چلے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل کوئی اس جیسی نہیں، تبھی تو آپ نے اس کی شان میں اتنا کچھ لکھا ہے، بہن نے خفا ہونے والے انداز میں کہا۔ آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑا؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بہن کی گودی سے اوپر اٹھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن، باہر تو بس وہی پڑھی، کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس کے لیے؟ یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لو؟ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔ ارے پیاری بہن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ملکہ کے لیے لکھوں اور اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، صبر آپ کو اب بتاتا ہوں میں۔ وہ اٹھا اور بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیں آپ ہی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یا مجھے دے میں آپ کو پڑھ کر خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب سنیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں اگر میں، وہ چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ حوروں کی اس مشقت کو کرو کیسے بیاں، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت سے کہ دیکھے یہ سما، زمین ذات ہے کوئی اپنے رب سے ہم کلام، پریزادوں کو بھی جس پہ رشک آئے، ایسا کامل وہ ایمان با کمال رکھتی تھی، جو اگر بھائی کے رکیبوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا یا کسی محترمہ کا فریفتہ عاشقانہ دیکھا، پھر نہ پوچھے کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی بار تو بھائی کی بھی شامت ہوتی۔ آنکھیں شعلہ، طبیعت برہم، گرجتے بادل، خراب موسم، یقین مانے ایسا لگتا قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی۔ معصومیت کا خود کو غسل دے کے، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا باہر نکلا ہوئی مجھ پہ سکتہ تاری، سوال زیادہ تھی، بھائی ہوں نہ پیاری؟ اسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اسی لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی۔ میں اداس ہوا نہیں کہ مسلح کی پشت پہ اس کے ہاتھ اٹھے، میری 400 دعاؤں کی وہ ڈھال رکھتی تھی۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں اگر میں، میری بہن چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیں میں نے کیسا لکھا ہے اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ڈائری سے نظریں اوپر اٹھائی اور بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے نہیں اچھا لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی ایسا ہی لکھتا ہوں آپ ہی، اس سے اچھا نہیں لکھتا میں، آپ کو نہیں لگا اچھا آپ ہی؟ خفا ہو گئی ہیں آپ ہی؟ وہ بکھلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ تم میری جان ہو وجی، اسے روتے ہوئے اس کے اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، وہ بہن خوش نصیب، وہ بہت خوش نصیب کہ ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی، وہ پورے رستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھے گی ان کو؟ کیا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ سے ایک اذیت اٹھائے گی؟ کیا کروں گی میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی اسی کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا ہی دیا ہے تو اتر جائے، آپ کی یونی آ گئی ہے، سلطان نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا، جو پورے رستے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس نے چونک کے آنکھیں کھولتے ادھر ادھر دیکھا۔
جی آ گئی آپ کی یونیورسٹی، اسے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم رکے، وہیں کھڑے ہو کے اس نے دعا مانگی۔ اللہ جی میں نے ایک نامحرم کا پھول جانا مانگا ہے آپ سے، آپ نے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا۔ اللہ جی آج میں اس راستے پہ کھڑی ہوں جس طرح سے وجدان حسین گزرے گا، یا اللہ میں ان کی راہ گزر پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہے وہ ان پہ یا کسی پہ ظاہر نہ ہو، ان کو نہ پتہ چلے کہ ایک زرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روئی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آگے بن کی دعائیں مانگتی ہوئی اور پاس سے اسٹوڈنٹ گزرتے گئے۔ وہ جیسے جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کو دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے، ان رستوں سے وجدان گزرا ہوگا۔ وہ نیچے دیکھے بس یہی سوچتی رہی، وہ تو اس کا بھول جانا مانگ کے آئی تھی، مگر اس کا دل وہ تو ان رستوں کا چوم جانا مانگتا تھا جدھر سے وجدان گزر رہا تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتا اور آنے والا رستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا اور وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ جائے، اس کو یہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی گریل پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگر اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، سرمینا۔ وہ آواز فضا کی تھی، اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی۔ وہ ہزاروں میں ایک الگ پہچانی جاتی تھی، اس کے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی۔ فضا کی آواز پہ وہ وہیں رک گئی، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ تو آگے جانا چاہتی تھی، وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس نے ہجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتی اس کا آفس تھا۔ وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کو نہیں یاد تھا وہ کون ہے اور کیا ہے، اس کو اپنی مانگی ہوئی دعا بھی نہیں یاد تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب اب آپ کے سامنے ہو تو کون کا وقت کچھ اور سوچے گا۔ ہمارا ہر چیز پہ اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس اس انسان کے ذہن میں جگڑ جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگا لیا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے اس کے ایک دیدار کا انتظار کر رہی تھی، کہیں سے وہ نظر آ جائے، کہ اس کے بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی تھی۔ یا اللہ مجھے مزید سانسیں دینا کہ آج میں اس کو بس ایک بار دیکھ لوں۔ اس نے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ اس کے آفس ان کی کلاس بالکل ساتھ تھی۔ وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا، کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، مگر آج زرمینہ کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ضرور باہر آئے گا، وہ ضرور اس کو ایک نظر دیکھے گا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے، کلاس کیوں بند ہے، اس کو لاک کیوں لگایا ہوا ہے، اب ہم یہی کھڑے رہیں گے؟ ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کے جارحانہ انداز میں بولی جا رہی تھی اور ساری کلاس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھیں۔ آج وہ لیٹ ہو گئے تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے، تب تک ہم یہاں چوکیداروں کی طرح کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے سے بولتی جا رہی تھی، زری ادھر آؤ، بانور تمہیں بلا رہی ہے۔ فضا نے زرمینہ کو دور سے ہی آواز دی، جو سب سے الگ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس اس کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلے نظر اس پہ بس اس کی ہی پڑے۔ اس کو خود نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، وہ کیوں ایسا چاہتی ہے اس کے علاوہ آج سب سے پہلے کوئی اس کو نہ دیکھے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ زری جلدی آؤ نا۔ فضا نے اس کو وہیں کھڑا دیکھا، ایک بار پھر سے آواز دی، کیا بات ہے فضا؟ وہ اس کے پاس آئی اور دل سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو وہاں سے وہیں کھڑے رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتی، وہ وہاں کیوں ہونا چاہتی ہے؟ کیا ہے، کیا کر رہی تھی ادھر؟ مونو بلا رہی تھی تمہیں، اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلی گئی ہے۔ فضا نے ادھر ادھر مانور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا، ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے۔ وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یونی آنے سے پہلے ابھی ابھی کٹنگ کروائی ہے، ابھی ابھی داڑھی بنوائی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک پروقار اور پر اعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جب بھی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا۔ جیسے ہی اس کو سب نے دیکھا
سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ سب نے ہی اس کو ایک وقت بعد دیکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا، وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا۔ سب اس کے پاس رکے تھے اور سب کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب ادھر ادھر دیکھ کر دے رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو، کسی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے ہوئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، درود شریف کا ورد کیا اور آنکھیں کھولی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا، سب کا حال پوچھ رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا اور اس کا دل ان سب میں سے بس ایک لڑکی پر رکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا، دھڑکنے بے قرار ہوئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کو ایسے دیکھا تھا۔ وہ نہ بھی دیکھتی، اس کی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پہ اس کو یہ اختیار نہیں تھا، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر درود شریف پڑھی اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اس کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائے سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے جواب دیتے ہی بغیر اس کو دیکھے آفس میں آیا اور دروازہ بند کیا اور سر کو اپنے میز پر رکھ کر نیچے ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کے بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا ہجر آج ختم ہوا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا کوئی رشتہ ہوتا ملکہ، یہ ہجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دیکھ سکتا، تمہاری غربت کو محسوس کرتا۔ کاش 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 ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پر سرک کے دنیا سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور لڑکی کو دیکھا تھا جو بجھی بجھی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنے والی آج سب کے پیچھے ہو رہی تھی، وہ اپنا آپ اس سے چھپا رہی تھی۔ اس نے جس کو ایک لمحے بھر کی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کو الجھن کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے، وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا۔ اس نے سرسی سے ایک نظر سب پہ ڈالی، اس کو سب نظر آئے سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔ مانور آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کلاس کے باہر آئی جہاں مانور اکیلے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی سب سے الگ اور اکیلے اکیلے رہتی تھی، کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم سی تھی۔ سری کا ہمیشہ دل چاہتا تھا وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھے کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے رہتی ہے، مگر اس نے خود کو سب سے اتنا الگ رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زری مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، مگر آپ کبھی اکیلے نظر ہی نہیں آئے۔ آج آپ اکیلی کھڑی تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ مانور معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ مانور میں بھی چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، آپ کیوں الگ الگ رہتی ہیں، میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی آپ کیوں ایسے الگ الگ سا ہوتی ہیں سب سے۔ وہ یونی کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، جو ایک عرصے سے اس کا یہ انداز پوچھنا چاہتی تھی۔ ساری میری عادت ہی ایسی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر آئی جو اس نے بالکل واضح دیکھی تھی۔ بھانور آپ اسے شیئر کر سکتی ہیں، یقین مانے آپ کی بولی ہوئی ہر بات میرے ساتھ قبر میں جائے گی، مگر میرے منہ سے باہر نہیں نکلے گی، میں کسی کی بات کسی سے بھی نہیں کرتی۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکی کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے کو یقین دلانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کے دکھ بانٹنے والی، دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہونے والی۔ زری آپ اس بات کا یقین رکھتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہو جائے، مطلب ایک شاگرد کو اپنے استاد سے ہی محبت ہو سکتی ہے؟ وہ نظریں چکائے بولتی گئی اور زرمینا کو لگا جیسے جیسے اس کے دل پر کسی نے خنجر چلایا ہو، اس کے دل کے اندر تک کسی نے وہ خنجر اتارا ہو۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں محبت ہو گئی ہے؟ زرمینا نے اس کو چہرہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ محبت کہتے کسے ہیں، محبت کیسے کہتے ہیں۔ اس نے تو اللہ اور رسول سے ہی محبت کی تھی۔ آپ کو محبت کا نہیں پتا زرمینا؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا جو اس عمر میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے۔
آج کل تو 16 سال کے بچے کے بھی کوئی کسی سے ہنس کے دیکھ لے تو ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور اس 20 سال کی لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے بے چینی سے منہ پر مسکراہٹ لائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ محبت ایک احساس ہے زرمینا، اور اس احساس کا کوئی نام نہیں، کوئی وجود نہیں ہوتا۔ محبت بہت سی طرح کی ہوتی ہے، ہر رشتے سے محبت کا اپنا احساس ہے۔ اب دیکھو، جسے محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے، جیسی محبت ہم آقا جان علیہ السلام سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کو محبت کے بارے میں بتانے لگی اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب اگر ہم عشق کی بات کریں تو وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی مطلب خدا پاک سے محبت، اور عشق مجازی اس کی مخلوق کے کسی ایک بندے سے محبت۔ پیار ہمیں دنیا کے بہت سے لوگوں سے ہو جاتا ہے، محبت بھی بہت ساروں سے ہو جاتی ہے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا سرمینہ، فقط یہ ایک سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے تو ہوتا نہیں ہے، جب ہو جائے نا تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، دن رات وہ ہمارے خیالوں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری روح کی جگہ محبوب نے گھر کر لیا ہو، جیسے ہی ہمارے اندر سے نکلے گا تو ہم مر جائیں گے، اور ہاں، اس نے نکلنے سے ہم مر بھی جاتے ہیں، اور یہ موت اس موت سے بہت مختلف ہوتی ہے جو قبر میں لے جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہی عشق ہمیں رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم جب ٹوٹتے ہیں نا تو یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں جوڑے، کوئی ہمیں سہارا دے۔ عشق میں ٹوٹ جانے والوں کو کہاں کوئی انسان طاقت جوڑ سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک ذات ہے جو جوڑتی ہے، جو جوڑ سکتی ہے، جو ہمارے زخم پہ خود مرہم لگاتی ہے۔ وہ ذات ہمیں اپنے قریب کرتی ہے اور اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور تب ہم بس اسی کے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمارا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ بولے جا رہی تھی۔ آج زرمینہ نے پہلی دفعہ اس کو بولتے ہوئے سنا تھا اور بولتے دیکھا۔ اکثر ٹوٹے ہوئے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، محبت ان کو خاموش کر دیتی ہے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ شاید وہ بھی تب خاموش رہتی تھی۔ سرمینہ سوری، میں آج کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اسے بولتے اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ مانور، تم نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی محبت کا پوچھا؟ میں یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ دوبارہ اس بات پر آنا چاہتی تھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس بات سے اس کو اندر نے جھنجھوڑا تھا، اور پھر سے اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں سوری، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، کیا ایک استاد اور شاگرد محبت جائز ہے؟ کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کر سکتا ہے؟ اسے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، جو بالکل ساکت ہو چکی تھی، جو کچھ بولنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی اس سے اس بارے میں کیوں بات کر رہی ہے جس تکلیف میں وہ اتنے عرصے سے گزر رہی ہے؟ زرمینہ، اس نے اس کو آواز دی اور اس کو بلایا، جو حقیقت کی دنیا سے بہت دور سوچوں کی دنیا میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی مانور۔ اس نے لرز سے ہونٹوں کے ساتھ اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ ایک استاد تو ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے نا، تو کیا ہمیں اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھوں میں اب سرخی اتر آئی تھی۔ اس کو لگا آج کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، بھری دنیا میں اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لمبے لمبے سانس لیے، خود پر قابو رکھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ زری، کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ پوری یونی ڈھونڈ آئی ہوں میں، فضا نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا زمینہ، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کو ایک گہری ضرب لگا کے وہاں سے غائب ہو گئی، اور وہ ادھر ہی بیٹھی رہی جو کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یار، یہ کیا اس سیمسٹر میں فضان سر کا کوئی لیسن ہی نہیں ہے؟ کلاس میں سب افسردہ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے، ہر کوئی خفا تھا۔ اس بار ان کے فیوریٹ ٹیچر ان کی کلاس میں نہیں لیں گے۔ شکر کیا تھا، ایک ہی تو ٹیچر تھا جس کی وجہ سے یونی آنے کو دل کرتا تھا، اب تو یونی آنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اس کی کلاس میں لگتا تھا ہر اسٹوڈنٹ ہی زمرے میں ہے، یا ان جیسا ٹیچر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی کلاس میں لگتا ہی نہیں ہم کلاس میں ہیں، لگتا ہے ہم اہل بیت کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ان کا اہل بیت پہ بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یار کتنا کچھ سیکھ رہے تھے ہم ان سے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا،
کوئی بندہ بھی ایک ایسا نہیں تھا جو خفا نہیں تھا، ہر کوئی افسردہ تھا، ہر کوئی رنجیدہ تھے سوائے ایک شخص کے۔ اس سے آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شکر ہے اللہ جی، کوئی کلاس نہیں ہے اب ہمارے ساتھ۔ اب میں ان کو دیکھوں گی ہی نہیں تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آئیں گے، ان سے دور ہوں گی تو شاید یہ تکلیف کم ہو جائے۔ ان کا ہر وقت میرے سامنے رہنا شاید میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ میں اب بہت دور ہوں گی ان سے۔ وہ ٹیک لگائے ایک دکھ ایک درد کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا اور وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ سر آپ ہماری کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ ہانیہ اس کے آفس میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہانے ڈھونڈا کرتی تھی کب موقع ملے اور کب اس کے آفس کا دیدار کرے۔ آج تو موقع ہی بڑا تھا، آج تو ساری کلاس نے اصرار کیا تھا، سب کے اصرار پر وہ آ جائی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے وہ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ سب نے ہانیہ کو بھیجا تھا کہ ان سے بات کرے۔ وہ بھی کچھ حد تک ان سے مانوس ہو چکا تھا، اکثر اس کی بات کا جواب ہنس کے دے دیا کرتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تھی، اس کا زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے۔ اس کا ہنس کے بات کرنا ہی بہت تھا۔ ہانیہ آپ کلاس کو کہہ دیں اس دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ان کی کلاس نہیں لے سکوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اور وہاں پر کھڑی اس کو سنتی جا رہی تھی۔ سر سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ میں آپ کی کلاس میں آ کے خود سب سے بات کر لوں گا۔ میں خود بھی آپ کی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر پاسبل ہوا تو ضرور کلاس لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنا پی سی آن کیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اوکے سر، بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اب کلاس سے باہر چلے گی اور وہ پی سی آف کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے ہی کچھ دیر بیٹھا رہا، جسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کو دکھ ہو۔ وہ ہمیشہ چھت پہ بیٹھ کر مغرب کی اذان سنا کرتی تھی، اس کو فجر اور مغرب کی اذان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ یہ دونوں اذانیں بہت دل سے سنتی تھی، یہ دونوں آواز اور وقت اس کو ایک عجیب سا سرور دیتے تھے۔ آج بھی وہ اتنے ہی دل کے ساتھ مغرب کی اذان سن رہی تھی اور ساتھ آسمان کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں خوبصورت چاند اس کے سر پر آنے کو تھا۔ اس کو رات میں چاندنی کا منظر بہت پسند تھا، اور جب سے وجدان اس کے خیالوں پر طاری ہوا، اس کو یہ منظر رات کا وقت اور چاند کی چاندنی وہ خوبصورت لگنے لگی۔ وہ چھت پہ بیٹھ کے ہمیشہ ہی یہی سوچتی تھی کہ وجدان بھی اس چاند کو دیکھتا ہوگا۔ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو عجیب سا سکون قلب ملتا۔ کچھ تو ہے جو ہم ساتھ دیکھتے ہیں، وہ یہ بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتی۔ آج مہنور کی باتوں سے ایک دفعہ پھر اس کے سوچنے کا زاویہ بدلا۔ وہ جس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی وہ اس کا استاد ہے، ہاں اس کا روحانی باپ۔ وہ اس شخص کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ مہنور نے کہا تھا جو ہمارے خیالوں میں ہو، جس کے بغیر کچھ بھی نظر نہ آئے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم دن رات انتظار کریں، تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت مجھے، اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کو دیکھ کر توبہ توبہ کہنے لگی۔ نہیں نہیں اللہ جی، مجھے محبت نہیں ہو سکتی، ایک نامحرم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے ٹیچر ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شاید تبھی میرے خیالوں میں بھی آتے ہیں۔ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں تبھی میں ان کو دیکھنے کے لیے، نہیں نہیں مجھے نہیں ہو سکتی محبت۔ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ جی، مجھے میرے آقا سے، میرے سرکار پاک سے محبت ہے۔ مجھے کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹیچر سے محبت؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ آسمان کو دیکھ کے بولے جا رہی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے بابا جان کی، میں اپنے بابا جان کی عزتوں میں محبت نہیں کر سکتی۔ کرتی ہوں گی باقی لڑکیاں محبت، مگر میں نہیں کر سکتی۔ بابا جان نے کتنے ارمان سے اور کتنے مان سے مجھے اجازت دی ہے، کتنے غرور سے انہوں نے رجب بھائی کا رشتہ ٹھکرایا ہے۔ میں ان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور نہیں توڑ سکتی، میں محبت نہیں کر سکتی۔ اللہ جی مجھے نہ کروانا محبت، مجھے بھول جائیں سر، میں اپنے بابا جان کو کبھی دکھی نہیں دے سکتی۔ میں ہار بھی گئی اللہ جی، مگر میں اپنے بابا جان کو کبھی نہیں ہارنے دوں گی۔ میں اپنی خوشی ان کی عزت پر قربان کر دوں گی۔ میں بھول جاؤں گی سر کو، بالکل بھول جاؤں گی۔ بس آپ میری مدد کریں، میں نہیں مانتی ہوں محبت کو، مجھ پر رحم کریں اللہ جی۔ وہ چھت پہ بیٹھی گھٹنوں پہ سر رکھے سسکتے ہوئے آج پھر اس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی، جس کو بھولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج پھر وہ اس محبت سے انکار کر رہی تھی جس کا اس نے کبھی اقرار کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ جی آپ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، میں جان بوجھ کے نہیں کرتی، مجھے پتا ہے، پتا ہی نہیں کیوں یاد آتے ہیں وہ، پتا نہیں کیوں میں ان کو ایک نظر دیکھ کر اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں۔ پتا نہیں میں پھر کچھ کیوں نہیں سوچتی، میں یہ سب جان بوجھ کے نہیں کرتی، مجھ سے خود ہو جاتا ہے اللہ جی۔ اے میرے پیدا کرنے والے رب، اپنی سرمینہ کل پر رحم کر، اس کو صبر دے، اس کو وہی نور عطا کر جو رمضان کی راتوں کو تو نے عطا کیا تھا۔
مجھے معاف کر میرے مالک، دونوں جہاں کے رب، مجھ پر رحم کر۔ وہ اللہ پاک سے ایسے مانگ رہی تھے جیسے ان کو یاد کروا رہی ہو۔ تو رحیم ہے، بے شک تو مجھ پر رحم کرے گا۔ تو کریم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ پر کرم نہ کرے؟ تو مہربان ہے، مجھ کو عطا کر۔ اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض والذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمان اور زمین کا بنانے اور پیدا کرنے والا ہے۔ اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے، میری دعا قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے۔ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرمایا دیا جائے گا۔ وہ بھی اللہ پاک سے آج ایسے ہی مانگ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ مجھے بھول جائے سید وجدان حسین شاہ۔ ہاف ٹی شرٹ نائٹ ٹراؤزر پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس کو سوچ رہا تھا۔ اس کو آج اس نے دیکھا تھا، اس نے اتنے عرصے بعد اس کو دیکھا تھا جس کو وہ دعاؤں میں مانگتا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، ویسی ہی حجاب میں، پردے میں باحیا۔ وہ اتنے عرصے بعد آج بھی اس کو اپنے سامنے ہرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ آج بھی اس کو سگریٹ کے نشے میں مدہوش کرنا جانتی تھی۔ اس کا حجاب میں ہونا آج بھی اس کے اندر سے ایک سکون اور ایک اطمینان دیتا تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی، اس کا حجاب چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں کی الجھن اس کے سامنے گھومی۔ اس نے آج اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی۔ وہ کیوں بے چین تھی؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ وہ تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتی تھی، ہمیشہ سے آنکھوں میں ایک چمک لیے پھرتی تھی، پھر ایک دم سے کیسے بدل گئی؟ کیوں وہ سب سے الگ کھڑی تھی آج؟ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب اس کی سوچوں کے علاوہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ تھی۔ اس نے چائے کا آدھا کپ وہیں چھوڑا اور سگریٹ نکالا اور اس کا ایک کش لینے لگا۔ یا اللہ، میری ملکہ کو جو بھی پریشانی ہے حل کر میرے مولا، بے شک تو ہر مشکل کا حل کرنے والا ہے۔ وہ پھر سے بالکنی میں آیا اور چہرہ آسمان کی طرف کیا جہاں پر ایک خوبصورت چاند چمک رہا تھا، اور دعا مانگی۔ اس کی الجھی آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھی اور وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہا تھا۔ شاید وہ کلاس سے باہر کھڑی تھی تبھی پریشان تھی، تبھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خود کو تسلی دینے لگا۔ کچھ وقت وہاں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ الماری کے پاس آیا اور ڈائری لی اور پھر سے وہیں چلا گیا۔ بالکنی میں اس سے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے چاند کو دیکھتے ہوئے اس ڈائری پہ لکھتا تھا جو اس کی ملکہ کی ملکیت تھی۔ اور رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لکھ کر سوتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے لیے لکھتا اس کو ایک عجیب سی خوشی ملتی۔ جب میری ملکہ میرے پاس آئے گی میں روز رات کو اس کے پڑھ کے سنایا کروں گا، اس کو بتاؤں گا یہ ہجر کی راتیں مجھ پر کیسے گزری ہیں، اس کو بتاؤں گا میں ایک ایک لفظ اس چاند کو گواہ بنا کے اس کے لیے لکھا ہے، اور نہ جانے میں نے اس ایک ایک لفظ کو کتنی کتنی بار پڑھا ہے۔ اس نے ڈائری کھولی، آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، اس کی خوبصورت آنکھیں اس کی آنکھوں میں آئی، اس کا حیا سے بھرا وجود اس کے سامنے آیا۔ اس نے چاند کو دیکھا، کیا تم ملکہ سے بھی خوبصورت ہو؟ لوگ تمہارے لیے لکھتے ہیں اور میں تمہارے سامنے اپنی ملکہ کو لکھتا ہوں۔ میری ملکہ اس چاندنی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں اس رات سے زیادہ گہری اور خوبصورت ہیں۔ وہ چاند کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے سامنے اپنی ملکہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ اس نے ڈائری کھولی اور لکھنے لگا، موتی ہوں کہ جیسے کسی تہہ بحر کے، بالکنی سے آنکھوں کے تیرے جب حجاب اترے، اور قصیدے بھی برحق میرے تیرے لیے، مگر جو شعر لکھے وہ کہ جیسے الہام اترے، اس حیا سے تو حیا کو بھی حیا آئے، کہ جب دل کی اتھاون میں وکرنا فی بیوتی کن کا پیغام اترے، تیری پلکوں میں جو ملے آپس میں تو ہو عیدین کا سما، کہ جیسے پہل سے ملنے مسلماں کو مسلماں اترے۔ یار یونی میں کوئی فنکشن ہے، سروجدان آرگنائز کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ ہاں نے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے کوئی اعلان کر رہی ہو۔ سروجدان کچھ کہیں
اور ہم ان کی ہیلپ نہ کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کلاس والے پرجوش تھے کہ ان کو سروجدان کی ہیلپ کروانے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ سب نے بہت خوشی سے حامی بھر لی۔ بس وہی چپ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کو تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا تھا، پھر اس کے ساتھ کام کرنا ایک الگ بات تھی۔ وہ تو اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اور پھر اس کے قریب کیسے رہتی؟ السلام علیکم۔ وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ وہ کلاس میں آیا۔ اس نے گرے جینز کے اوپر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پہ تھی، اور اس کو سردی لگتی بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر طرح سے خود کو کور رکھتا تھا تاکہ سردی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ سب نے بہت پرجوش طریقے سے جواب دیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کل فنکشن ہے یونی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ آپ لوگ میری موسٹ فیوریٹ کلاس ہے، تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کروائیں، اور آپ لوگ بھی کل ہمیں جوائن کریں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کی۔ اور جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، سوائے ایک کے۔ وہ وہیں چپ بیٹھی رہی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں اور اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ سر آپ ہمیں یہی بتا دیں، ہم یہیں پہ ڈیکوریشن کا کچھ کام کر لیتے ہیں، ایڈم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہیں آپ کو میٹیریل لا دیتا ہوں، اب سب یہیں پر کر لیں کام، پھر جب تیار ہو جائے سب تو ہم ہال میں لگا دیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے گیا اور کچھ ہی دیر میں ہاتھ میں چارٹ اور باقی ساری چیزیں لے کر آیا جو اس کو لگانی تھی۔ وہ سب کو ایک ایک چیز نکال کے بتاتا رہا، یہاں سے کیسے کرنا ہے، کیسے کاٹنا ہے۔ سب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے، جیسے سمجھ رہے ہوں اس کی کہی ایک ایک بات۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے کام شروع کر دیا، سوائے اس کے۔ اس نے تو دیکھا تک نہ تھا کہ کیا کرنا ہے، اس نے تو سنا بھی نہیں تھا وہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بس بیٹھی رہی، جیسے بس اس کا وجود ہی وہاں ہو اور وہ کہیں دور کسی اور جگہ پر ہو۔ سب کام کرنے لگے، جلدی اکتا بھی گئے۔ جو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، بہانہ بنا کے کلاس سے باہر جانے لگے۔ اب بس 4-5 لوگ ہی تھے جو کلاس میں موجود تھے۔ وہ بار بار وہاں آتا اور کام کو ایک نظر دیکھتا۔ اس کو اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہر کام ایسے ہی کرتا تھا جیسے کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ کلاس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے لگا تھا، کبھی ایک کے ساتھ کرتا تو کبھی دوسرے کے ساتھ۔ فضا ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، چلو یہاں سے، اس نے فضا کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا جو چارٹ کاٹنے لگی ہوئی تھی۔ ساری پاگل ہو گئی ہو، آگے ہی سب بھاگ گئے ہیں، ہم گنے چنے کوئی 5 لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے، سر کو کتنا برا لگے گا۔ فضا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی اور دوسرے میں چارٹ۔ وہ کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فضا میں تنگ ہو رہی ہوں یہاں، اس نے بس اسی لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار وہاں آتا اور بار بار اس کو ایک نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ وہ اس کے قرب سے دور جانا چاہتی تھی۔ بیٹا اگر آپ کچھ کر لیں گی تو تنگ نہیں ہوں گی، یہ پکڑو چارٹ اور اس پر لائنز لگاؤ۔ فضا نے اس کے ہاتھ میں چارٹ دیا اور خود بھی کام کرنے لگ گئی۔ کس کے ساتھ لائنز لگاؤں میں؟ اس نے چارٹ پکڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبر، سر آتے ہیں تو کہتی ہوں ان کو پینسل دے، ہمارے بیگ سے پین نکل جائے تو بڑی بات ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ دروازے سے اندر آیا۔ سر پینسل چاہیے ایک، فضا نے اس کو وہیں سے کہا۔ میں لاتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا وہیں سے واپس ہوا اور ایک پینسل کے ساتھ اندر آیا۔ یہ لے پینسل، ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پینسل آگے کی۔ زری سر کے ہاتھ سے پینسل لینا، فضا نے زرمینہ کو کہا۔ اس کے ہاتھ میں چارٹ اور کینچی پکڑی تھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دم چونکی اور فضا کی طرف دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ایک بار بھی پھر سے پینسل لینے کا کہا۔ وہ اس کی طرف مڑی جو ہاتھ میں پینسل پکڑے نظریں فضا کے چارٹ پر رکھے کھڑا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور اس پینسل کو دیکھتی تھی جس پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ جس نے اس کو چھوا تھا وہ اس پینسل کو پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا۔ کتنی قیمتی ہے یہ پینسل جو اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی ہے۔ اس نے بہت پیار سے وہ پینسل پکڑی اور اپنی آنکھوں پر لگائی۔ شاید محبوب کی ہر شے ہی بے مول ہوتی ہے، جو اس کے ہاتھ سے ہو کے گزرے اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ زری، اس نے اس کو میز پر بازو رکھے، آنکھیں بند کیے، ہاتھوں میں پکڑی پینسل کو آنکھوں کے ساتھ لگائے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو زری؟ کچھ نہیں، تو اب تو پینسل بھی مل گئی ہے، اب کر لو کام۔ ہاں کر رہی ہوں نا، نظر تو نہیں آ رہا مجھے، اب میں تمہاری طرح دکھا دکھا کے تو نہیں کر رہی، اور چاہے آپ تو زرمینہ گل۔ آمین، دفع ہو جاؤ، مذاق میں کہا تھا، آمین کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں کر لوں کام، پھر بولو گی کام نہیں کرتی۔ کر لیں جناب۔ اس نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا جو پینسل ہاتھ میں لیے اب لائن لگا رہی تھی۔ زرمینہ یونیورسٹی کیسا جا رہا ہے تمہارا؟
دادی اماں نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے کہا۔ اچھی جا رہی ہے اماں جی۔ اس کو ہمیشہ سے ہی اپنے سر میں تیل سے مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہلکا سا بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ ایک دم سو جایا کرتی تھی۔ اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ یہ تم نے اپنے بالوں کا کیا حال کر لیا ہے؟ ان کو تم دھوتا بھی ہے یا ایسے ہی باندھ دیتا ہے اور اوپر دوپٹہ لپیٹ لیتا ہے؟ وہ اس کے ایک ایک بال پر اوپر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ تیل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی۔ اماں جی تو ہوتی ہوں۔ ان سے آنکھیں بند کیے ان کے گھٹوں کے ساتھ سر لگاتے ہوئے مسکرا کے کہا، یہ بالوں کا بہت خیال رکھا کرو اپنے، اتنے خوبصورت بالوں کا چڑیا کا گھونسلہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ بس دادی اماں، آپ روز ایسے ہی مالش کیا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم اپنے کمرے سے نکلے تو مالش کرے نا۔ کیا بات ہے تمہیں، جب سے یونیورسٹی گیا ہے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت روکی اور اس سے پوچھنے لگی، کچھ نہیں دادی اماں، کام بھی بہت ہوتا ہے، یونی کا تبھی کمرے میں ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ کہا۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اماں جی، اس نے دل میں ہی دل میں کہا، اپنا خیال رکھا کرو زرمینا گل۔ اماں قہوہ کی پیالی لیے ہوئے آئیں اور اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی۔ رکھتی ہوں اماں۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا یہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ فی امان اللہ۔